बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है? किधर थे आप? बड़े अरसा गायब रहे। सर वो आपको मालूम है कि एक प्रॉब्लम हुई और एक बड़ी आफ़त कहें इसे, दुःख और तकलीफ़ से पूरा ख़ानदान जो है गुज़र रहा है और हम सर्वाइव कर रहे हैं। एक ऐसा सामना हुआ पूरी फ़ैमिली में, तो ऑब्वियसली मुश्किल वक़्त था, लेकिन जो कारोबार ज़िंदगी है, वो चलता रहता है। जी जी। जब अपनों असल के में साथ। मुझे अफसोस इस बात पे है कि बहुत सारे लोग हैं उसको वो गलत मानी पहना देते हैं, उसको उसके साथ मोटिव्स लगा देते हैं। किसी की ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो बरसरेआम डिस्कस करते हैं। तो ये पता नहीं हमारे लोगों के किरदार को क्या हो गया है कि जो पब्लिक टॉक में और ज़ाती ज़िंदगी में जो फ़र्क है, एक हमारा वो कल्चर भी बन गया ना, जब ऊपर से शुरू होता है, जब वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक होने शुरू हो जाती हैं, तो जो अक़दार हैं, एहतराम है खत्म, आपकी खत्म, ज़ाती ज़िंदगी का, वो ख़त्म हो जाता है। खत्म हो तो जाता है। चलें, आप बताएँ आप कि हम क्या ख़िदमत कर सकते हैं? नहीं सर, खिदमत नहीं है। मैंने आज आपको ज़हमत इसलिए दी थी कि हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना एक जो पॉपुलर ओपिनियन है, वो इलेक्शन के हवाले से क्या है अब, और फिर एक पॉपुलर ओपिनियन सियासतदानों के दरमियान क्या है, ये बड़ा ज़रूरी था इसको डाइसेक्ट करना। मैंने क्योंकि खबरें देखी पिछले जो 12 घंटे की डेवलपमेंट हुई ना, इस्लामाबाद से खबर ये आ रही है कि हुकूमत अपना वक़्त पूरा करेगी, नहीं करेगी। 8 अगस्त की तारीख पीपल्स पार्टी ने दी और 14th अगस्त का जो वक़्त है, वो शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया। अब शहबाज शरीफ एंड कंपनी यानी नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन 60 दिन के अंदर होना चाहिए और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 90। मुझे लग रहा है कि दोनों की तैयारी नहीं है। इनको खौफ शायद ये है कि कोई और इनके साथ धोखा ना कर दे और क्योंकि निगरान सेटअप को कितना प्रोलॉन्ग करना है, कितनी देर तक आगे रखना है, ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। और हमने जो कुछ पंजाब में हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कराओ, कोई और कहता है कि नहीं कराना और इलेक्शन नहीं हो सके। तो अब आपकी असेसमेंट क्या है? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और नून लीग क्या सोच रही है? क्योंकि दोनों तरफ जंग जो है वो बड़ी कुर्सी की है। देखिए, दोनों के दरमियान जंग तो इवेंचुअली होनी ही थी, क्योंकि एक तरफ मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बिलावल ज़रदारी हैं, दूसरी तरफ मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म या अब्बा जान हैं, यानी नवाज़ शरीफ साहब हैं, या फिर मरियम सफ़दर हैं। तो ये जंग इनके दरमियान ज़रूर होनी थी। और तीसरी तरफ हम देखें तो वो जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनके हवाले से आज कुछ ट्वीट्स भी चल रहे हैं कि उन्होंने, चूँकि बड़े अरसे के बाद उनका ये ख़्वाब पूरा हुआ था वज़ीर आज़म बनने का, तो उसके बाद वो हर वो काम किए चले जा रहे हैं, जिससे ये बात बड़ी मुसद्दिक़ होती चली जा रही है कि हर दौर में सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। हुँ। अब ये एक तिकोनी जंग है, शरीफ घराने के अपने अंदर और दूसरे शरीफ घराने की जंग पीपल्स पार्टी के साथ, आसिफ अली ज़रदारी के साथ, क्योंकि उनकी बड़ी शदीद ख़्वाहिश है कि उनकी बेगम अगर वज़ीर आज़म थीं, उनके ससुर वज़ीर आज़म थे, तो उनका अब बेटा भी वज़ीर आज़म बन जाए। हुक्मरान घराना है, ज़ाहिर है इसमें ख़्वाहिशात रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरा अपना ये ख़्याल है कि इस जंग के होते हुए इनको वो जो मुतल्लिक जिस बुनियाद पे इस वक़्त ये हुकूमत आई है, जिस सहूलत के साथ ये आई है, वो सहूलत इनके लिए मुश्किल हो जाएगी इनको मिलना। हुँ। अब एक इनकी मजबूरी ये है कि इंतखाबात पीपल्स पार्टी को या पीएमएल को नहीं करवाने हैं, पाकिस्तान को इंतखाबात करवाने हैं। उस निज़ाम ने करवाने हैं जो इस वक़्त पाकिस्तान पे मुसल्लत है, ये कह लें, और दुनिया उससे ये तवक्को करे कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। और सबको ये मालूम है कि जो जितनी बड़ी तब्दीली थी, वो कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के लिए नहीं थी, बल्कि वो पीटीआई को, इमरान खान को मंज़र आम से हटाने की थी। अब एक बात दूसरी वाज़ेह ये है कि अगर इलेक्शन होते भी हैं, तो उसमें इन दोनों जमातों के अपने झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन इनके जो मुश्तरका ज़ामिन हैं, मौलाना फज़ल रहमान,
وہ کس طرح استعمال ہوں گے، کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ابھی کل سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. اس کا ہوں، مطلب ہے کہ انہیں کہیں سے اشارہ ملا. اشارہ مل گیا. لیکن میں آپ کو نا یہیں پہ روکوں گا. ابھی ہم تھوڑا سا ذرا جلدی سے آگے نکل گئے. دیکھیں سر، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دبئی میں ملاقات ہوئی ہے. اوبیسلی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، کیونکہ ان سب کی خواہش ہے کہ ہم اپنا اپنا وزیر اعظم لائیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی نارتھ کا وزیر اعظم ہوگا، کوئی ساؤتھ کا ہوگا. شاید یہ اس طرح کے کوئی فارمولا جو ہے وہ طے پا جائے. پاکستان میں سر حالات ابھی اسی قسم کے ہیں. اچھا، یہ ڈویژن کیسے ہوگی؟ مرکز اگر نون لیگ کے پاس جاتا ہے تو پھر پنجاب کس کے پاس جائے گا؟ اور پھر پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ ہم پنجاب کو جیتے بغیر یا پنجاب میں سے کچھ سیٹیں چرا کر یا الیکٹیبلز کے بغیر ہم مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتے. یا پھر کسی جماعت پہ آپ کو اتفاق کرنا ہوگا، اور جس جماعت کا وہ سہارا لے رہے تھے اس کے ساتھ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. وہ پی ٹی آئی کے بھاگے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوٹے لولے لنگڑے سارے اکٹھے اس میں آپ نے کر دیے. ان کو کون ووٹ دے گا؟ اور پھر اگر ووٹ ان کو مل بھی گیا تو پھر اس کے اوپر پہلے سے نواز شریف نے قبضہ کر لیا. ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بہت قریب ہیں جہانگیر ترین، اور میسیجنگ ہوتی رہی 1.5-2 برس سے. تو سر یہ ڈویژن کیسے ہوگی؟ یا پھر یہ طاقتوں نے بھی سوچ لیا کہ یار ابھی آپ چھوڑے، کیونکہ کسی نہ کسی بڑے نے ان کی صلح کروانی ہے. یہ کہنا کہ یہ فارمولا طے پا گیا، یہ کہا جائے گا کہ یار گو ان دی الیکشن اینڈ لیٹ سی what the results are، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. دیکھیے ایک تو بات میرے خیال ہے بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب واپس غالباً اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں وضاحت نہیں مل رہی. وہ اپنا بھرپور زور لگا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی کافی حد تک ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو مجھے کچھ پتا چلا وہ یہ کہ 2021 کے شروع ہی میں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر عمران خان نہ ہو تو اس کی جگہ کس کو لایا جائے. تو انہوں نے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ یہ کیا، پوچھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا آپ اوپینین رائے لینا چاہتے ہیں دوسروں سے اپنا ذہن بنانے کے لیے، کہ آپ کا بلاول کے بارے میں کیا خیال ہے، مریم کے بارے میں کیا خیال ہے، مریم صفدر کے بارے میں. تو یہ لگ رہا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی جگہ نئے لوگ غالباً ضرور آئیں گے، یا ان کے لیے راہ ضرور ہموار کی جائے گی. کیونکہ ایک بات یہ بھی بڑی واضح ہے کہ پنجاب کے بغیر تو آپ کوئی مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتے. پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت ڈیسیمیٹ ہو چکی ہے. تو یا تو وہی جو جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں اور وہ تھے استحکام پارٹی میں چلے گئے، وہ اور پیپلز پارٹی مل کے اپنے لیے اس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں کہ نون لیگ کے مقابلے میں ان کو سیٹیں زیادہ مل جائیں. کیونکہ ناردرن پنجاب وہ کہا جاتا ہے، اب وہ انتخاب کے ذریعے اگر شفاف انتخاب ہوتا ہے اسی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ واقعی وہ جو ان کا قلعہ سمجھا جاتا تھا وہ قائم ہے. اگر وہ قائم بھی رہے اس کے باوجود اگر صدرن پنجاب یعنی جنوبی پنجاب سے جو استحکام پارٹی میں آئے ہیں وہ اگر مل ملا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے ان کی نشستیں پھر زیادہ ہو جائیں. سندھ سے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی ایک کیپٹیو ووٹ بینک ہے، وہ آپ ان سے فی الحال نہیں چھین سکتے، آپ جو مرضی کر لیں. تو جو اشارے دیے جا رہے تھے وہی تھا کہ، اور آصف زرداری صاحب نے ایسی باتیں نہیں کی ہیں، کہ ہوتا ہے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ڈیپ ڈاؤن ایک پلان ہے کہ ان کو یہ اشارہ دیا گیا ہو کہ آپ ہی کے فرزند مستقبل کے وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو تقسیم والی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ شریف گھرانہ اپنے اندر تقسیم ہے، لیکن پارٹی ٹکٹ تقسیم اس میں دو فیکٹر ہیں. ایک تو اپنا استحکام پارٹی اور پیپلز پارٹی نے آپس میں کیا واک آؤٹ کرنا ہے، دوسرا جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کے کیا ارادے ہیں. تو اگر ان کا ارادہ وہی ہے جو 2021 جنوری میں ان کی سوچ شروع ہوئی تھی، تو پھر تو نہ پی ٹی آئی کو کوئی سپیس ملے گا، نہ نواز شریف صاحب کو کوئی سپیس ملے گا. کوalition بنے گی یعنی مخلوط حکومت بنے گی. اس کے پنجاب میں بھی آپ کو لگتا ہے پنجاب میں بھی مخلوط حکومت بنے گی؟ دیکھیے پنجاب میں اگر یہ گھرانہ تقسیم رہتا ہے اور نواز شریف صاحب دیر سے آتے ہیں تو پھر تو مخلوط حکومت ہی بننی ہے. دیکھیں نا پی ٹی آئی بڑی مقبولیت کے باوجود اتنی سیٹیں نہیں لے سکی تھی کہ وہ اپنی حکومت بنا لیتی پنجاب میں. پھر ان کو پرویز الہی صاحب کو ساتھ شامل کرنا پڑا ہے. اب تو حالات اور مشکل ہو جائیں گے کیونکہ ایک ہوا ایک رخ میں چلی تھی، وہ اب پی ٹی آئی کہہ لیں، عمران خان کہہ لیں،
وہ ہوا وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں کچھ ہفتے سے کینیڈا میں ہوں, یہاں پہ اب مجھے ایک بندہ ہوں، جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں نہیں ملا جس نے ایک موجودہ نظام کی انڈورسمنٹ کی ہو, یا جو عمران خان, پی ٹی آئی یا ایک رول آف لا پہ مبنی پاکستان کا حامی نہ ہو. نہیں آپ کو پتہ ہے, آپ جہاں وہ تو کہتے ہیں کہ پراکسیز ہیں جی، باہر بیٹھی ہوئی پراکسیز ہیں جو رول آف لا کی بات کرتی ہیں، کیا وہ پراکسیز ہیں؟ جو ریشنل بات کرتی ہیں، کیا وہ پراکسیز ہیں؟ جو یہ ریزننگ پیش کرتی ہیں کہ بتایا جائے کہ جناب یہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اور انتخابات کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے؟ سر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو معاملات اس وقت پاکستان میں سیاسی منظرنامے پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بہت ہی اہم ہوئی، اور یہ ہوئی کہ آپ کو لگتا ہے وائبز آ رہی ہیں، آپ کو بھی آ رہی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی شک ہے کہ شاید وہ نگران حکومت کے ذریعے مزید اس کو آگے لے کر چلیں گی، اور پھر یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ جب تک عمران خان پاکستان کی سیاست سے جب تک مائنس نہیں ہوں گے، انتخابات نہیں ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے سر یہ؟ انتخابات ہو جائیں گے میرا خیال ہے. نہیں، عمران میں آفٹر مائنسنگ عمران فرام دا نہیں, پولیٹیکل۔ دیکھیں, عمران خان مائنس عملاً ہو چکا ہے انتخابی پروسیس سے, ہوں، اور اس کی جس انداز میں جو پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یا چھڑوائے گئے ہیں, اور جو ایک گورکھ دھندا ہے, جال بنا گیا ہے کرمنل کیسز کا عمران خان کے گرد, تو انتخابات میں حصہ لینا ان کے لیے بہت مشکل, حصہ لینا ہی بہت مشکل ہوگا, کامیابی تو دور کی بات ہے. اب ان کے پاس دو آپشنز ہیں کہ انتخابات میں حصہ لیں یا پھر بائیکاٹ کر دیں. اگر بائیکاٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے اگلے 4-5 سال کے لیے آپ باہر بیٹھ کے چیختے چلاتے رہیں گے. آپ نے اگر انتخابات میں حصہ لے لیا تو عین ممکن ہے 20-25 لوگوں کو انتخابات اس حصہ لینے کی, ان کے کاغذات کلیئر کر دیے جائیں, جب کاغذات نامزدگی وہ جمع کرائیں گے, کہ لوگوں کو, دنیا کو بتا دیں کہ ہم نے تو تمام پارٹیوں کو انتخاب میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا تھا, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. یہی ایک ریکوائرمنٹ ہے اقوام متحدہ کی, ہیومن رائٹس واچ کی, اور جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی. تو مجھے جو لگتا ہے, ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں, اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں, لیکن جو الیکشن آ رہا ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے نہیں آ رہا ہے, عمران خان کے لیے نہیں آ رہا ہے, بلکہ میں صبح کسی سے بات کر رہا تھا, آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں, کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کی حکومت بھی, یعنی برطانوی حکومت بھی خاموش عملاً بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا یہ لگتا ہے کہ اس تمام تر معاملے کا زیادہ تر تعلق امریکہ اور چین کے درمیان جو مقابلہ شروع ہے اس کے ساتھ ہے, کہ ہر ملک کو وہ ایک ایک کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ, چین اور روس کے ساتھ ہے یا پھر امریکہ کے ساتھ ہے. ہوں، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک بنیاد ڈالی تھی کہ پاکستان کو چین سے دور کر کے آپ امریکہ کے زیادہ قریب ہو جائیں. ان کا کنسرن یہ تھا, بار بار میٹنگز میں بتاتے تھے کہ دیکھیں نا جی, 8-9 ارب ڈالر کی ہماری برآمدات ہیں امریکہ کے لیے, اور ہمارے وہاں سے ریمیٹنسز بھی 5-6 ارب آتی ہیں صرف امریکہ سے, تو ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے. ہوں، ہوں، اور ہوں، موجودہ نظام بھی لگتا ہے کہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے, اور جوں جوں یوکرین کا مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہے, اس میں پھر پاکستان جیسے ملکوں پہ اور زیادہ اچھا، پریشر آ رہا میں نا obviously یہ بھی ایک ایکویشن ہمارے سامنے موجود ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ سر یہ معاملہ کیا بنا؟ آپ obviously اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور فالو بھی کر رہے ہوں گے کہ جہاں تک یہ جو حالات پاکستان کے اندر، یہ جو امریکہ کی انوالومنٹ، آئی ایم ایف کا کہنا کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگوں سے جا کر ملنا، اور پھر دوسری طرف یہ جو 3 ٹکس کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہیں، مڈل ایسٹ کو بھی قبول، سعودی عرب کو بھی قابل قبول، اور چائنا کو بھی قابل قبول۔ آپ کو لگتا ہے یہ کہ یہ اب جو اسرائیل نے کہا کہ ملک کے اندر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پھر ملک کے اندر پاکستان میں برطانوی آرمی چیف کا آ کے بیٹھنا 6 دن تک، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کلائمیٹ چینج پہ صرف بات کی ہو؟ تو امریکہ نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اور پھر آئی ایم ایف کے ذریعے اور سب یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ بھائی جس بلاک کی طرف تم جا رہے ہو، پھر آرمی چیف کا چائنا جانا، ایسا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ امریکہ کی طرف تھے اور یہ لوگ جو ہے اب چائنا اور ایک نیا آرڈر جو ہے اس خطے میں بنانے چاہ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ابھی بھی یہ صرف ہے. نہیں, پیپر پہ؟ یہ دیکھیں, آپ چین کو مکمل طور پہ جھنڈے بھی نہیں کرا سکتے.
چین بھی کبھی مکمل طور پہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اسپیس امریکہ کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ ہوں لیکن ہمیں یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے گزشتہ 1.25 سال کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر واشنگٹن خوش ہے تو پھر لندن بھی خوش ہے، ہوں پھر برسلز بھی خوش ہے۔ برسلز کا مطلب ہے یورپین یونین۔ انہوں نے کہا یعنی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کلوزلی ہم آبزرو کر رہے ہیں۔ اس نہیں سے پہلے دیکھیں، کسی نہیں جماعت نہیں کے دیکھیں، بارے میں کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ ہوں سیاسی طور پہ آپ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جو آپ کے ملک کے اندر سیاسی ہیومن رائٹس کی جو لابیز ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ باتیں کریں گے، لیکن اصل امتحان تو ہوتا ہے کہ آپ اس ہوں ملک کو اس ملک میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے عملاً کر کیا رہے ہیں۔ وہ تو نے کہا کہ جی ایس پی پلس کا جو خصوصی جو سٹیٹس ملا ہوا ہے پاکستان کو وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا۔ تو برطانوی وزیر اعظم نے ایک لفظ نہیں کہا ہے اس حوالے سے، امریکی صدر نے ایک لفظ نہیں کہا، جرمن چانسلر نے جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ سو آپ اس کو بڑے کانٹیکس میں دیکھیں کہ جب تک واشنگٹن خوش ہے پاکستان سے، پاکستان کی قیادت کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوگی اگر وہ خوش ہے، تو پھر ان کے باقی جو نیٹو کے بڑے اتحادی ممالک ہیں وہ بھی خوش اگر نہ بھی ہوں تو خاموش رہیں گے۔ ہوں لہٰذا میں یہ کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ موجودہ نظام کا بڑا تعلق جو ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر امریکہ اور چین کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کیونکہ حوالہ دیا تھا نا کہ جنرل باجوہ سے میٹنگز ہوتی ہے اور وہ بڑا انہیں شوق بھی تھا صحافیوں کو بلا کر بیٹھ کے اپنی باتیں، اور ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں دے دینا فوڈ فار تھاٹ، اور تاکہ آپ اپنی تحریروں میں اس کی ایک ریفلیکشن نظر آئے، اور پھر آپ ریفرنسز بناتے ہیں، سیاق و سباق گفتگو اسی طرح ہوتی ہے۔ انہوں نے نا حامد میر صاحب نے یہ کہا، اور حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کامران خان صاحب سے بیٹھے انہوں نے بات کی کہ جنرل باجوہ اسی طرح 4-5 صحافی آئے تو جنرل باجوہ بلا کر وہ بریف کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اورنج لائن منصوبہ ہے اس میں 45% جو پیسہ ہے وہ شہباز شریف کی جیب میں گیا۔ تو سر یہ صرف جو ٹیزر پھینکا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب، سب سے زیادہ فرما بردار، ان کا نام ہی اسلام آباد میں ہر دوسری زبان کے اوپر ہے کہ اگلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس قسم کے ٹیزر چھوڑے جاتے ہیں، یا ڈو یو ریئلی بلیو 45% کمیشن اورنج لائن میں پیسے کک بیکس تو حامد میر کو اٹھا کر کوئی کیوں نہیں عدالت لے کر جاتا کہ بھائی جان تسی جھوٹ بولنا کٹ کرو تے جواب دو اس گل دا؟ یہ تو دیکھیں قطع نظر اس کے کہ یہ بات کس نے کہی ہے، باجوہ نے اگر ان کو یہ بتایا گیا کہ 45% پیسے جو ہیں یا کمیشن جو ہے وہ شہباز شریف کی جیب میں گیا ہے، تو جن لوگوں نے ان کو رپورٹ کیا ان کو ثبوت بھی دیا ہوگا۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ مضحکہ خیز بات ہے اگر جنرل باجوہ نے یہ کی۔ 45% رقم کا مطلب ہے $700 ملین، کیونکہ یہ ہے 1.55 ارب ڈالر کا منصوبہ۔ ہوں تو اس میں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 700 750 یا بلکہ تقریباً 800، ہاں $750 ملین بنتے ہیں، جو کہ ان کے بقول شہباز شریف، یہ تو اس بات کو قبول کرنا ہی بڑا مذاق خیز ہے۔ ہوں اور پھر اس کو یہ کہ اب آپ اس کو آگے اگر پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اس میں جو پھیلا رہے ہیں اس کی اپنی کریڈیبلٹی میرا خیال ہے خراب ہوتی ہے، کیونکہ اچھا، جنرل باجوہ ایک اور بات بھی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک جو تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں، عمران خان نے رکوایا تھا۔ احسن اقبال صاحب نجی محفلوں میں بیٹھ کے کہتے رہتے کہ جناب یہ جنرل باجوہ کا تھا۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چین آپ کو کہتا رہا کہ جنرل باجوہ کو کہ جناب عمران خان کی حکومت نہ لے کر آئیں۔ سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں، یا اس میں کہیں نہ کہیں صداقت بھی ہے؟ کیونکہ سی پیک کو اگر عمران خان صاحب نے رکوایا تھا، اس پہ بیان بھی ان کا آ گیا چین کا کہ جناب بڑی بہترین طریقے سے آگے چل رہا تھا۔ ڈو یو تھنک دے آر جسٹ اسکورنگ دا پوائنٹس اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ؟ جی، میرا خیال ہے ہمیں یہ پروگرام اسی پہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہوں پھر ہمارا یہ ڈائلیوٹ نہیں ہونا چاہیے ہوں پروگرام۔ ہوں ہوں چین سے جو پیغام مسلسل پاکستان کو آ رہا ہے گزشتہ 40 برسوں سے، ہوں میں آپ کو یہ اب اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ بڑی اہم جگہ پہ تھے، جنرل پرویز مشرف کے بھی بہت قریب تھے۔
اس سے پہلے جو شی جن پنگ سے پہلے صدر تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو وہ جب بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان صنعتی طور پہ ترقی کرے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اور یہ مسلسل پیغام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بھی بار بار بتایا گیا، بیجنگ میں بھی، پاکستان میں بھی. اب باجوہ صاحب نے آ کے جو کام کیا وہ سب ورڈ کیا ایک لحاظ سے. جو کام عمران خان نے شروع کیا تھا کہ انہوں نے وہ جب 2019 نومبر میں شنگھائی گئے پھر بیجنگ گئے تو اس میں انہوں نے شی جن پنگ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اب بہت زیادہ سی پیک کا ایمفیسس یا زور جو ہے وہ بجلی گھروں پہ ہے، سڑکوں پہ ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری زراعت میں ہماری مدد کریں. آپ جو سوشل سیکٹر ہے اس پہ بھی تھوڑی توجہ دیں، ہمارے ہاں غربت بہت ہے. اور چین چونکہ خود غربت مٹاؤ پروگرام پہ عمل درآمد کر رہا تھا، ان کو وہ بات سمجھ آئی، اسی لیے انہوں نے پھر بڑے بڑے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایگریکلچر، ٹیک فارمنگ کے منصوبے بھی بنانے شروع کیے. کم از کم ابتدائی سٹیج پہ وہ ضرور تھے. پھر سوشل سیکٹر کے لیے انہوں نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنانے شروع کیے. گوادر کا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. جو ہمارے لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ چینی ہمارے لیے کر رہے تھے. باجوہ صاحب کو فکر یہ پڑ رہی تھی کہ ہم اگر امریکہ سے دور ہو گئے تو پھر پاکستان پہ بڑی افتاد آ جائے گی. تو اس لیے یہ باتیں بہت ساری کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے اس وقت، لیکن ایک بہت واضح بات تھی کہ جنرل باجوہ نے اور بلکہ میں عامر غوری صاحب نے دا نیوز میں آرٹیکل لکھا، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، ان سے ضرور پوچھیے گا. یہ 4 دن پہلے 5 دن پہلے جی آرٹیکل جی، تو اس میں مجھے بھیجا بھی تو انہوں نے. تو اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بار بار میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز صاحب سے پوچھا بار بار کہ نواز شریف کو کیوں ہٹایا گیا، تو انہوں نے بڑے تردد کے بعد کہا کہ سی پیک کی وجہ سے ہٹایا گیا. کیونکہ سی پیک بھلے وہ جس نے بھی سائن کیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جو 2012 میں شروع ہوا چین میں، اس فلیگ شپ اس کا ہونا تھا سی پیک. اور اتفاق تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے آ کے معاہدے وغیرہ بھی کیے، لیکن اس سے امریکہ سرکار بہت کوشن ہو گئی کہ تو اگر اس طرح ہوا، اس پہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی تیز رفتاری سے، تو پاکستان تو ہمارے پہنچ سے باہر نکل جائے تو گا. سر اب تو جا رہے ہیں، ان کے وہاں سے پیسے بھی آ گئے ہیں، تو اب تو وہی سچویشن بن گئی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ عامر غوری صاحب سے بات، اور وہ بالکل وہی تھی جو ہمارا اپنا خیال تھا کہ پاکستان کو بڑا سسٹمیٹیکلی بڑے طریقے سے سی پیک کے منصوبوں کو روکنے کی، سلو کرنے کی کوشش کی گئی جو جنرل عاصم سلیم باجوہ کو لایا گیا. لیکن یہ نہ بھولیں کہ وہ کووڈ کا بھی زمانہ تھا. 1.5 سال ہمارا جو تھا وہ کورونا کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے ضائع نہیں ہوا ہے. یہ جھوٹے منافق لوگ ہیں جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے زمانے میں یہ سلو ہوا. بھائی 1.5 سال تو اب چینی انجینئر یہاں موجود ہی نہیں تھے، چینی ٹھیک ہے. ورکرز کی بڑی اکثریت جو ہے وہ واپس چلی گئی تھی. قیدی تو اس سر، وہ بھی چینی قیدی وہاں سے نکالتے ہیں، وہ بھی ورکر کم. وہ چھوڑیں، وہ دیکھیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ہم اپنے شہریوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو آپ تو قیدیوں کی بات. بہت شکریہ سر. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ آج ہم دوبارہ چین کے بہت قریب ہو رہے ہیں. تو کیا ایسی کوئی دوبارہ صورتحال پیدا تو نہیں ہو جائے گی جو امریکہ کو ناقابل قبول ہو؟ اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. گل صاحب بہت شکریہ سر. ویورز، یہ آج کا شو تھا. اجازت دیجیے. اللہ نے